हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, कोयटा पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान का सदर मकाम और सबसे बड़ा शहर है। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कोयटा पश्तून अक्सरियती अजला पर मुश्तमिल ब्रिटिश बलोचिस्तान का सदर मकाम था। बाद में जब कलात स्टेट यूनियन को ब्रिटिश बलोचिस्तान के साथ मिलाकर एक सूबा बनाया गया तो कोयटा को इसका दारुल हुकूमत बना दिया गया था और इसकी ये हैसियत बरकरार रही। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बलोचिस्तान के खूबसूरत तरीन शहर कोयटा की तारीख के बारे में। इस दिलचस्प मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, कोयटा का नाम एक पश्तो लफ्ज़ से निकला है जिसके लुग़वी माना है किला के। कोयटा शहर सतह समंदर से 1700 मीटर से 1900 मीटर की बुलंदी पर है और अपने बेहतरीन मयार के फलों की पैदावारी के लिए मशहूर है। ये बुनियादी तौर पर खुश्क पहाड़ों में घिरा हुआ है जहाँ सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी होती है। शहर कोयटा की अगर इब्तदाई तारीख के बारे में बात करें तो कोयटा का पहला नाम शालकोट था और ये एक पुराना शहर है और इस शहर की तारीख इसके नाम के साथ बहुत खासी जुड़ी हुई है। इसके लुग़वी मानी है किला के। ख्याल है कि ये नाम किसी किले की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से पड़ा कि कोयटा चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ शहर है जिससे वो एक कुदरती किला है। शालकोट अफगानिस्तान के बादशाह नादर शाह के कत्ल के बाद अहमद शाह अब्दाली जो नादर शाह की फौज के सालार थे लोहिया जिरगा के जरिए बादशाह मुंतखब हुए। ये जिरगा शेर सुर्ख बाबा के मज़ार पर मुनक्किद हुआ। इसी दौरान साबर शाह मलंग ने एक गंदम का खोशा उनके सर पर बतौर ताज के लगाया और अहमद शाह को बतौर बादशाह तस्लीम किया गया, जबकि अहमद शाह दुरानी को बजा तौर पर अफगानिस्तान का बानी कहा जा सकता है। इस वक्त सल्तनत अटक से काबुल, कोयटा, मस्तूम, कलात, सिब्बी, जैकबाबाद, शिकारपुर, सिंध, पशीन, डेरा इस्माइल खान, जिला लोरलाई और तमाम पंजाब पर मुश्तमिल था। शालकोट अल मशहूर कोयटा कंधार का एक जिला था। अहमद शाह दुरानी का दौरे सल्तनत 1747 से 1823 तक अफगानिस्तान पर रहा। 1765 का जमाना आया तो सिखों ने पंजाब में कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म किया हुआ था। 1772 तक अहमद शाह दुरानी, इसके बाद इसकी औलाद की हुकूमत रही। इसकी औलाद में अयूब शाह को 1823 में कत्ल कर दिया गया। अहमद शाह अब्दाली की हमशीरा का मज़ार भी ख्वाजा वली मौदूदी चिश्ती करानी की दरगाह के अहाते के अंदर करानी कोयटा के मकाम पर वाक़ है। कोयटा के पुराने नाम शालकोट के अंदर भी एक गहरी तारीख छुपी हुई है। पंजाब की मुहिम से वापसी पर अहमद शाह अब्दाली ने मीर नसीर खान को हिंद और दाजल के इलाके बतौर इनाम दिए। इसी जमाने में जब अहमद शाह के मशरकी ईरान की मुहिम से वापसी हुई तो इसने मीर नसीर खान की वालदा बीबी मरियम को कोयटा का इलाका ये कहते हुए दिया कि ये आपकी शाल यानी दुपट्टा है। इसी तरह से कोयटा का नाम शालकोट पड़ गया और ये रियासत कलात का हिस्सा बन गया। किला मेरी कलात किला कोयटा के करीब ख्वाजा नकरुद्दीन शाल पीर बाबा मौदूदी चिश्ती करानी का मज़ार भी वाक़ है। शालकोट को जो शाहराह हिंदुस्तान और ईरान से मिलाती है उसे शाल दुर्रा कहते हैं और उस शाहराह पर इसी नाम से एक बहुत बड़ी आबादी कायम है। ख्वाजा वली मौदूदी चिश्ती करानी का मज़ार भी इसी वादी के अंदर बामकाम करीने वाक़ है। सैयद अहमद शहीद अपने एक सफरनामे शालकोट में लिखते हैं कि 19 जिलहज को उनका लश्कर भाग बलोचिस्तान से रवाना होकर 1 मुहर्रम को धारडर के मकाम पर पहुंचा। यहाँ 4 रोज क़याम के बाद 4 मुहर्रम 1242 हिजरी मुताबिक 1826 ईस्वी जब वो दुर बोलान में दाखिल हुए और 8 मुहर्रम को शाल पहुंचे। सैयद अहमद शहीद अपने सफरनामे में मजीद बयान करते हैं, यहाँ के लोगों की जुबान अफगानी है, दूसरों की बात समझ नहीं सकते लेकिन उनका अखलाक कमाल का है। इस वक्त शाल पर खान के लात मेहराब खान की हुकूमत थी। मेहराब खान महमूद खान का बेटा था और नसीर खान अव्वल जिनकी वफात 1794 ईस्वी में हुई उनका पोता था। सैयद अहमद शहीद शाल में अपनी मसरूफियात में कराने के बारे में लिखते हैं कि शाल से 2 कोस के फासले पर एक देहात में सादात का एक घराना था। तीसरे रोज इस घराने के लोगों ने एक खाने और मेवों से बड़ी जियाफत की और सैयद अहमद शहीद को 100 आदमियों के साथ अपने घर ले गए और बड़ी खुशी से खाना खिलाया। इसी रोज शाल के हाकिम ने सैयद साहब के हाथ पर इरादात और जिहाद की बैत की। करानी के जिस सादात घराने का जिक्र इस सफरनामे में है वो सैयद लुत्फुल्लाह शाह का घराना था और उनके 2 बेटे सैयद अमानुल्लाह शाह और सैयद अताउल्लाह शाह थे। सैयद लुत्फुल्लाह शाह मीर नसीर खान अव्वल के साथ ईरान की मुहिम पर भी गए थे। इसी अरसे का खान किल्लात मेहराब खान का एक फरमान भी मौजूद है जो तारीख की किताबों में आज भी महफूज है और इस वक्त आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं।
میر نصیر خان کا شمار کلات بلوچستان کے ممتاز ہر دل عزیز ترین بروہی سرداروں میں ہوتا تھا۔ وہ میر عبداللہ خان بروہی کا تیسرا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کی ماں بی بی مریم التزائی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ نادر شاہ کی وفات کے بعد میر نصیر خان احمد شاہ ابدالی کے ساتھ قندھار چلا آیا۔ جب افغانستان کے بادشاہ کے لیے احمد شاہ ابدالی کا انتخاب ہوا تو میر نصیر خان نے بروہی سرداروں کی نمائندگی کی۔ اس نے احمد شاہ ابدالی کے حق میں رائے دے کر بالادستی قبول کر لی۔ کچھ دن بعد نصیر خان کے بھائی محبت خان نے لقمان خان کی بغاوت میں حصہ لے کر احمد شاہ ابدالی کا اعتماد کھو دیا۔ 1749 میں احمد شاہ ابدالی کے حکم سے میر نصیر خان اپنے بھائی کی جگہ کلات کے ناظم بنے۔ ان کا دور حکومت 1751 سے 1794 تک رہا۔ قوانین کلات افغان حکمرانوں کو سالانہ 2 لاکھ روپیہ اور فوجی سپاہی بھی مہیا کرنے کے پابند تھے۔ نصیر خان کا شمار احمد شاہ ابدالی کے منظور نظر سپہ سالاروں میں ہونے لگا اور اس نے بادشاہ کے ساتھ کئی معرکوں میں حصہ لیا۔ ان دنوں میر نصیر خان اول قندھار میں تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے انہیں کلات کا خان مقرر کیا اور مالیہ وصولی وغیرہ کا کام سونپ دیا۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب کشمیر میں بغاوت ہوئی۔ آزادی کا اعلان ہوا۔ 1171 ہجری کو جب خان کلات میر نصیر خان نے آزادی کا اعلان کیا تو احمد شاہ ابدالی نے فوراً ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ میر نصیر خان کو جب پتہ چلا تو مقابلے کے لیے نکلے۔ مستونگ کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی خود قندھار سے مدد کو پہنچا اور کلات کا محاصرہ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد دونوں کے مابین مشروط راضی نامہ ہوا جس کی روح سے خان کلات احمد شاہ ابدالی فوجی مارکوں میں مدد کریں گے اور احمد شاہ ابدالی نے بھی خان کو کچھ مراد دی۔ اور اس صلح کو مضبوط کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی نے نصیر خان کے چچا زاد بہن سے اپنے بیٹے تیمور شاہ کا نکاح کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی دورانی کا دور سلطنت 1747 سے 1823 تک افغانستان پر رہا۔ 1765 کا زمانہ آیا۔ سکھوں نے پنجاب میں قتل و غارت گیری کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ خان آف کلات میر نصیر خان بھی احمد شاہ ابدالی کے ہمراہ سکھوں کی سرکوبی کے لیے پنجاب کی طرف روانہ ہو گئے۔ میر نصیر خان 12,000 کا لشکر لے کر براستہ گنداوا احمد شاہ ابدالی کی مدد کو پنجاب روانہ ہوا۔ ڈیرہ غازی خان کے سردار غازی خان بھی ایک بلوچ لشکر لے کر میر نصیر خان کی فوج میں شامل ہوئے۔ دریائے چناب پار کر کے میر نصیر خان کی فوج احمد شاہ ابدالی کی فوج کے ساتھ شامل ہوئی اور پھر یہاں روانہ ہو کر یہ فوج لاہور میں داخل ہوئی۔ میر نصیر خان نے احمد شاہ ابدالی کے حکم پر آگے بڑھ کر سکھوں کا مقابلہ کیا۔ شدید لڑائی شروع ہوئی۔ میر نصیر خان نے بڑھ کر سکھوں پر حملے کیے۔ لڑائی میں اس قدر بے خود ہوا کہ سکھوں کے لشکر کے بیچ جا پہنچا۔ سکھوں نے اسے گھیر لیا اور قتل کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ہاتھا پائی میں ان کی پگڑی سر سے نیچے گر گئی۔ سکھوں نے جب ان کے لمبے اور بلوچی بال دیکھے تو ایک سکھ نے آواز لگائی، مت مارنا، اپنا ہی بھائی ہے، کیونکہ داڑھی اور لمبے بالوں کی وجہ سے بلوچ بھی سکھوں کی طرح لگتے ہیں۔ مارکے سے واپسی پر میر نصیر خان نے یہ کہہ کر اپنے بال منڈوا دیے کہ ان بالوں کی وجہ سے میں شہادت سے محروم ہوا ہوں۔ ضلع کوئٹہ پشین بلوچستان کا بالائی ضلع ہے۔ اس کی وادیوں کی اونچائی سطح سمندر سے 4500 فٹ سے لے کر 5500 فٹ تک ہے اور ان وادیوں میں واقع پہاڑوں کی اونچائی 8000 فٹ سے 11500 فٹ تک ہے۔ اس کے شمال مشرق میں یوب اور سبی ڈسٹرکٹ شمالن اور جنوباً مستونگ ڈسٹرکٹ۔ شمال اور مغرب میں افغانستان۔ اس ڈسٹرکٹ میں زیادہ تر میدانی علاقے ہیں جس کی لمبائی کم اور چوڑائی زیادہ ہے۔ ان میدانوں کو چاروں طرف سے ٹوبا کاکڑ اور وسطی بروہی سلسلہ کوہ نے گھیر رکھا ہے۔ ٹوبا کاکڑی کے سلسلہ میں لویا ٹوبا کا پلوٹو بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں شمال جو شاخیں نکلتی ہیں وہ کوہ خواجہ عمران کا سلسلہ کہلاتے ہیں۔ یہ اس ڈسٹرکٹ کی مغربی سرحد بناتی ہے جسے سرلٹ کہتے ہیں۔ مشرق کی جانب کوہ زرغون جس کی اونچائی 11733 فٹ ہے اور کوہ تیکا جس کی اونچائی 11375 فٹ اور کوہ مردار جس کی اونچائی 10398 فٹ ہے۔ شمال میں چلتن اور مشلاق کے پہاڑ ہیں۔ وادی کی نکاسی آب لورا پشین اور دریائے کاندانی کے ذریعے ہوتا ہے اور لورا پشین وادی کے کوئٹہ کے وسط میں واقع ہے۔ دریائے کاندانی جو شمال میں ہے اور ٹوبا کاکڑی میں پلیٹوں کی نکاسی کرتا ہے اور یہ ہلمند افغانستان سے جا ملتا ہے۔ اگر مختلف ادوار میں اس شہر کی آبادی کے بارے میں بات کریں تو 1839 میں کوئٹہ کی آبادی 6000 افراد پر مشتمل تھی اور یہ پرانے کچے مکانات کا ایک خستہ حال شہر تھا۔ 1839 میں ہی فوج میں تبدیلی لا کر لیوز فورس قائم کی گئی۔ 1840 میں کوئٹہ پر مکمل انگریزوں نے قبضہ کیا۔ 1841 میں انگریزوں نے کوئٹہ کو خان کلات کے حوالے کر دیا۔ 1874 تک یہ علاقہ خان کے تسلط رہا۔ 1877 کے ابتدائی دنوں میں بلوچستان ایجنسی بنی۔ 1878 کے مابین دوسری افغان شروع ہوئی۔ کوئٹہ شہر کی آبادی 1998 میں 5,60,301 افراد پر مشتمل تھی۔
یہ صوبہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے اور یہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ کوئٹہ میں بولان پاس ہے جو افغانستان میں داخل ہونے کا اہم راستہ ہے۔ کوئٹہ شہر افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے لیے تجارتی مرکز ہے۔ یہاں کے اہم مصنوعات ٹیکسٹائل، کھانے پینے کی اشیاء اور قالین وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری افغان کے بعد 1876 میں کوئٹہ پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا۔ اس شہر کی اہمیت اس وجہ سے بھی تھی کہ سر رابرٹ یہاں تعینات تھے۔ انگریزوں نے کوئٹہ کو ایک مضبوط ملٹری گیریزن میں تبدیل کر دیا تھا۔ شہر کا بیشتر حصہ 1935 میں زلزلے کے بعد اثر نو تعمیر ہوا۔ کوئٹہ میں پاکستان کے دیگر سرحدی علاقوں کی طرح ملٹری اسٹاف کالج اور جیو فزیکل آبروریزی 1979 کی روسی جارحیت کے بعد بڑی تعداد میں افغان مہاجرین نے کوئٹہ کا رخ کیا، جس کی وجہ سے مقامی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا اور ایک اندازے کے مطابق شہر کی آبادی 40 لاکھ ہے۔ ماضی میں افغانستان میں جاری خانہ جنگی کے باعث کوئٹہ میں اسلحہ اور منشیات کا ایک اہم مرکز تھا۔ آبادی میں اضافہ بتایا جاتا ہے، مقامی قبائل کے آپس میں ذاتی جھگڑے اور مسئلے بھی رہے۔ اس کے علاوہ سن 2007 میں اس علاقے میں آنے والے سائیکلون نے شدید تباہی پھیلائی اور کم از کم 8 لاکھ لوگوں کو متاثر کیا۔ یہ شہر ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور اہم تجارتی کمیونیکیشن مرکز ہے جو وادی شال کے شمالی حصے میں سطح سمندری سے 5500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ 1876 میں کوئٹہ کا علاقہ برطانوی کنٹرول میں تھا۔ سر رابرٹ سینڈمین نے یہاں پر ریزیڈنسی قائم کی۔ شہر یہاں کے مضبوط ملٹری گیریزن کے ارد گرد قائم ہوا اور اسے 1897 میں میونسپلٹی میں شامل کیا گیا۔ یہاں آرمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج 1907 میں کھلا۔ مئی 1935 میں آنے والے شدید زلزلے نے کوئٹہ شہر کو تہس نہس کر دیا اور تقریباً 20,000 جانوں کا ضیاع ہوا۔ اب یہ علاقہ مغربی افغانستان، مشرقی ایران اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں کے لیے تجارتی مرکز ہے۔ یہاں کی انڈسٹریز میں کاٹن مل، سلفر ریفائنری، تھرمل پاور اسٹیشن، پھلوں کے باغات شامل ہیں۔ کوئٹہ میں جیو فزیکل انسٹیٹیوٹ، جیولوجیکل سروے، سینڈمین لائبریری اور 2 گورنمنٹ کالجز ہیں جو پشاور یونیورسٹی سے الحاق شدہ ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی 1970 میں قائم ہوئی۔ کوئٹہ ڈسٹرکٹ کے شمال میں پشین ڈسٹرکٹ، مغرب میں افغانستان، مشرق میں سٹی ڈسٹرکٹ اور جنوب میں قلات اور چاگی ڈسٹرکٹ ہیں۔ یہ علاقہ لمبی لمبی وادیوں پر مشتمل ہے جو سطح سمندر سے 5500 سے 4500 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں اور جنوب میں ان کو وسطی بروئی سلسلے نے گھیرا ہوا ہے۔ یہاں موسم خشک اور معتدل ہے جو انگور، آڑو، ناشپاتی، سیب، بادام، انار وغیرہ کی کاشت کے لیے بہترین ہے۔ جو، گندم، مکئی یہاں کی اہم فصلیں ہیں۔ یہاں کی قالین اور کشیدہ کاری بھی بہت مشہور ہے۔ 1955 میں کوئٹہ ڈویژن کوئٹہ، یوب، لورلائی، سبی، چاغی پر مشتمل تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ ہے جو مشرق میں کوہ سلیمانی سلسلہ اور شمال میں توبہ کاکڑی کے سلسلے کے ذریعے افغانستان سے جدا ہوتا ہے۔ شمال میں افغان سرحدی کے ساتھ خواجہ عمران اور سر آرٹ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اسی سلسلے میں خوجک پاس واقع ہے جو 2.5 میل لمبی سرنگ بنائی گئی تھی۔ ناظرین گرامی، کوئٹہ کی وادیاں، کوئٹہ کے پہاڑ اور کوئٹہ کے خوبصورت مقامات سیاحوں کی قدموں کی آہٹ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن یہاں سیاح بہت کم تعداد میں جاتے ہیں کیونکہ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ سیاحت کا شوق پنجاب میں پایا جاتا ہے اور پچھلے ایک عرصے سے پنجابیوں اور بلوچیوں کی چلتی جنگ نے ان تمام تر خوبصورت نظاروں سے ہر ایک کو محروم کر دیا ہے اور یہ اتنا بڑا سوال بنتا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت اس پر بالکل خاموش ہے اور گزشتہ 20 سے 30 سالوں میں اس پر کچھ بھی نہیں کر سکی۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔